अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में हमारा टॉपिक मौज़ूआती मुताला कंप्लीट हो गया था, तो उसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस्लामी इबादत की इम्तियाजी खसूसियात बयान करें। इस्लामी इबादत की इम्तियाजी खसूसियात बयान करें। अब हम देखते हैं कि इस्लामी जो है इबादत का मफहूम क्या है। ठीक है, इबादत कहते किसे हैं? इबादत दरअसल बंदगी को कहते हैं, और अब्द के मानी है बंदा, और आबिद जो है बंदगी करने वाला, और माबूद वो हस्ती है जिसकी बंदगी की जाए, यानी कि जिसकी इबादत की जाए वो माबूद कहलाएगा, और जो इबादत करने वाला है वो अब्द कहलाएगा, आबिद कहलाएगा। ठीक है, और बंदा और अब्द यानी कि बंदा और अब्द अपने आका, मालिक और माबूद की अताअत में जो कुछ करता है, इबादत में खुदा की अताअत भी शामिल है। यानी कि अल्लाह ताला के लिए जो कुछ भी वो करता है उसकी अताअत में, तो इबादत में खुदा की अताअत भी शामिल है। और इसलिए एक मुसलमान अपनी नशिस्त, बर्खास्त, लेन देन, आपस के ताल्लुकात में जो अच्छा काम भी खुदा की अताअत के जज्बे से करे, या इस जज्बे के तहत किसी बुरे काम को छोड़ दे, तो उसकी इबादत शुमार की जाएगी। यानी कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है वो तो इबादत में शुमार हो रहा है, लेकिन अगर वो बुरे काम कर रहा है और वो अल्लाह की अताअत में उस बुरे काम को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो जाए, तो ये भी इबादत में शुमार किया जाएगा। इससे मालूम हुआ कि एक मुसलमान की ज़िंदगी तमाम तर इबादत है। यानी कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना इबादत नहीं है, बल्कि अगर अच्छे अमाल किए जाए तो मुसलमान की सारी ज़िंदगी जो है वो एक इबादत है। और यहाँ तक कि अगर अहलो अयाल की खिदमत अल्लाह की इताअत के तहत की जाए तो ये भी जो है इबादत में शुमार किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि आयात के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से इस्लामी इबादत की इम्तियाजी खसूसियात क्या बताई गई हैं कि जो है अल्लाह ताला ने कायनात की हर शय इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई। और जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, हुवल्लज़ी खलका लाकुम मा फिल अर्दि जमीअम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ें बनाई हैं। सूरह बकरा की आयत में है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए दुनिया में तमाम चीज़ें बनाई हैं। और एक और जगह पर इरशाद होता है कि अलम तारो अन्नल्लाह सखरा लाकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि अल्लाह ने मुसख्खर कर रखा है तुम्हारी खातिर जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। अब इंसान का क्या मकसद है, उसको दुनिया में भेजने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में क्यों भेजा? सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत के लिए मलाइका थे और जिन्नात थे। ठीक है, सब कुछ था। अल्लाह ताला की इबादत तो चरिंद परिंद ज़मीन की हर शय करती है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों भेजा? अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी मकसद, उसकी तख्लीक का मकसद, तख्लीक होता है पैदा करना, तो इंसान को अगर अल्लाह ताला ने पैदा किया तो इसकी तख्लीक का मकसद क्या है? तो कुरान पाक में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें, यानी कि अताअत करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। इंसानों को और जिन्नों को सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। इंसानों को दुनिया में हुकूमत करने, मालो दौलत कमाने, उलूम व फ़नून में महारत हासिल करने और दुनिया की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त है। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को उलूम व फ़नून अता किया और उसकी दुनिया में की हर नेमत से उसको नवाजा, तो इंसान को इजाज़त है कि वो इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करे, नेमतों से फ़ायदा हासिल करे। लेकिन इसके साथ ही अपने खालिक हकीकी के सामने गर्दन झुकाना और उसकी नेमतों का अमली शुक्रिया अदा करना निहायत ज़रूरी है। और वरना ये सिर्फ खा पी कर ज़िंदगी गुजारने का काम तो हैवान भी करते हैं, यानी कि ये काम तो हैवान भी कर लेते हैं कि खाना खाया, खा पी लिया, सो लिया, ज़िंदगी गुजार ली, और इंसान और हैवान तो ये दोनों काम करते ही हैं। हकीकत ये है
کہ انسانیت کا کمال جو ہے وہ روحانیت کا ارتقاء عبادتوں سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ انسان اور حیوان میں اگر کوئی الگ کسی چیز کی جو ہے منفرد کوئی حیثیت ہے تو وہ کیا ہے کہ انسانیت کا کمال جو ہے روحانیت کا ارتقاء عبادتوں سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ روحانیت کا روح کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ صرف اور صرف عبادت سے ہی ہوتی ہے۔ اور چونکہ روح انسانی کی غذا عبادت ہے، جس طرح جسم مادی اشیاء سے پرورش پاتا ہے، اسی طرح روح کو عبادتوں سے تربیت اور تقویت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ عبادت کا اس قدر درجہ ہے۔ اب ارکان اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عبادت جو ہے کس طرح سے ضروری ہے زندگی کو اطاعت خداوندی کے جذبے کے تحت بسر کرنے کے لیے شریعت نے ارکان اسلام کی صورت میں 5 عبادتیں فرض کی ہیں۔ اب یہ 5 عبادتیں جو ہیں جن کی مدد سے انسانی زندگی کے تمام شعبے خدا کی اطاعت کے تحت آ جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ انسان کو توحید و رسالت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے اور اس کی زندگی گویا مقصد بناتا ہے، اس کی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنا دیتا ہے۔ نماز سے ان اعمال کی تربیت ہوتی ہے جن کا تعلق تنہا بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ نماز جب ادا کی جاتی ہے تو اس وقت بندے کے اور رب کے درمیان تیسرا اور کوئی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ واسطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے انسان کا جب انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جن کا تعلق تنہا بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ان اعمال کی مشق ہوتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے اب جو روزی کے ذرائع ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے، اس میں سے غریبوں کا حصہ اگر نکال دیا جائے تو ان کو بھی ان کی بنیادی ضروریات مہیا ہو جائیں، تو اس طرح سے جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے ادا کرنی۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کی جو ہے اعمال کی مشق ہوتی ہے جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے فائدے اور آرام سے ہے۔ اور اس کے بعد ہے روزہ، یعنی کہ سب سے پہلا جو عبادت کون سی آگی؟ کلمہ طیبہ، پھر اس کے بعد نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ اور اس کے بعد ہے کہ روزہ۔ روزے سے خدا کی راہ میں جسمانی اور جانی قربانی دینے اور نفس کی مادی خواہشات سے پاک رکھنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو ہر برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو اس طرح سے روزہ جو ہے خدا کی راہ میں جسمانی اور جانی قربانی دینے اور نفس کی مادی خواہشات سے پاک رکھنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے حج۔ حج کے ذریعے جہاں دنیا اسلام کا آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کرنا مقصود ہے، وہاں نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اب اسلامی عبادات کی جو امتیازی خصوصیات کس طرح سے دوسرے مذاہب سے منفرد ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے کہ توحید۔ اسلامی عبادات کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالص ایک خدا کے ساتھ مخصوص رہتی ہے، یعنی کہ اسلامی عبادات میں ایک خاص بات کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ، ایک خدا کے ساتھ جو ہے مخصوص رہتی ہے۔ ان میں اللہ کے سوا کسی کی پرستش و عبادت کا ادنا سا بھی شائبہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اسلامی عبادات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا ذرا سا بھی جو ہے شک و شبہ نہیں ہوتا، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام میں بادشاہ، والدین اور دوسرے بزرگوں کے سامنے جھکنا اور رکوع کرنا، ان کے نام پر قربانی دینا اور دیگر وہ تمام رسمی آداب ممنوع ہیں۔ ممنوع کیا ہوتا ہے کہ جس سے منع کر دیا گیا ہو، تو ایسے تمام جو آداب ہیں ان ممنوع ہیں جن سے غیر اللہ کی پرستش کی بو آتی ہے۔ اب علامہ اقبال نے اپنے شعر و شاعری میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ اپنے عشق کا اظہار کیا، تو علامہ اقبال کے بقول ایک ان کا شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا تھا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسمی خارجی شرائط کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی۔ اسلامی عبادات میں کسی قسم کی رسمی یا خارجی شرائط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام نے عبادات کے لیے ایسی خارجی شرط کوئی نہیں لگائی کہ جس کا اصل عبادت سے کوئی واسطہ نہ ہو،
اور اسلام غیر ضروری رسموں کی مخالفت کرتا ہے، یعنی کہ اسلام میں غیر ضروری رسموں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ مسلمان جو تھے ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ان کے اوپر جو ہے ان کی جو بہت ساری ان کی رسمیں جو ہیں مسلمانوں پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے یعنی کہ غیر اسلامی جو ضروری رسمیں جو ہیں ان کی اسلام مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے یہاں نہ مساجد ہیں، اگربتی جلانے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کے وقت تصویروں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی تصویر سامنے ہوگی تو ہی عبادت ہوگی، یا پھر اگربتی جلائی جائے گی تو ہی عبادت ہوگی۔ نہ کسی خاص رنگ یا خاص قسم کا لباس پہننے کی کوئی پابندی ہے، جس طرح اکثر دوسرے مذاہب میں دیکھا گیا کہ خاص رنگ جو ہے اس کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ عبادت کے وقت بس یہی لباس پہننا ہے، یا پھر کسی خاص تصویر کو سامنے رکھا جاتا ہے پھر عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام میں ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ مذہبی پیشواؤں کا واسطہ جو ہے غیر ضروری ہوتا ہے۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح پیشواؤں کو خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ نہیں بنایا گیا۔ بہت سارے جو تھے بزرگان دین آئے، لیکن اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو واسطہ بناؤ، بلکہ یہ کہا گیا کہ ڈائریکٹ اپنے رب سے رابطہ رکھو، ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو۔ صرف علماء کی رہنمائی کافی ہے، یعنی کہ وہ صرف اور صرف رہنمائی کی حد تک ہیں۔ بزرگان دین جو ہیں ان کی جو ہے اہمیت جو ہے علماء کی حد تک ہے صرف، یعنی کہ رہنمائی، انہوں نے رہنمائی کی جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر دوسرے مذاہب کی رسومات اثر انداز ہو رہی ہیں، تو وہیں اللہ تعالیٰ کے بندے جو تھے، نیک بندے، بزرگان دین جو کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے تبلیغ کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی، اشاعت کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور لوگوں کو اپنے اسلام کی طرف واپس بلانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جہاں جہاں ضرورت پڑے گی علماء اکرام جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے مسلمانوں کو ان کے اوپر اگر کوئی غلط رسومات اثر انداز ہو رہی ہیں یا وہ اپنے مذہب سے ہٹ رہے ہیں تو ان کو اپنے دین کی طرف واپس بلانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ تو یہ صرف علماء ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، تو ان کی رہنمائی کافی ہے۔ اب ان کو جو ہے ہم عبادت کے دوران میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے واسطے ہمیں اللہ تعالیٰ نواز دے، اس طرح ہم یعنی کہ ان کو واسطہ نہیں بنا سکتے، ان کو جو ہے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان میں وہ واسطہ نہیں بن سکتے۔ ہر شخص براہ راست خدا کی عبادت میں مصروف ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہمارے مذہب میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کسی کو درمیان میں لا کر ہی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا، بلکہ ہر انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے عبادت میں مصروف ہو سکتا ہے۔ عبادت ہر جگہ، ہر پاک جگہ پر ادا کی جا سکتی ہے۔ اب عبادت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ جائیں گے تو ہی عبادت ہوگی، بلکہ ہر پاک جگہ پر عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔ اب عبادت میں اعتدال اور میانہ روی کے لیے کیا بتایا گیا کہ اسلامی عبادات میں افراط و تفریط کا شائبہ تک نہیں ہے، اور بلکہ ان میں اعتدال، درمیانہ روی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیر الامور اوسطها، میانہ روی بہترین حکمت عملی ہے۔ ان عبادات میں نہ تو بدھ مت اور عیسائیت کی طرح نفس کشی، ترک دنیا اور سخت قسم کی ریاضتیں ہوتی ہیں، اور نہ مشرکانہ طرز پر عبادت میں لہو و لعب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی جو ہے ٹی وی میں اکثر دکھاتے ہیں، اگر انڈیا کے ڈراموں میں دیکھا جائے تو اس میں دکھاتے ہیں کہ جو خون کی قربانی دو تو دیوتا خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی شرط ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یعنی کہ یہ شرک ہے۔ اس مشرکانہ طرز پر عبادت میں لہو و لعب کی ضرورت نہیں ہے، ایک سادگی اور فطری انداز لیے ہوئے ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہے دوسرے جو اور بے جا جو مجاہدے ہیں، اسلام سے پہلے لوگوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے تھے جو منشاء الہی کے خلاف تھے۔ بعض عبادت گزاروں نے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ اب کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے آپ پر اس حد تک جبر کیا کہ بازو کھڑے کھڑے سوکھ گئے۔ جب بلڈ سرکولیشن رک گئی ان کی تو بازو جو تھے وہ ان کی بالکل ہی ان کی سکن بھی سوکھ گئی اور ان کی ہڈیاں بھی سوکھ گئیں، اور پرندوں نے ان پر گھونسلے بنا دیے۔ اب ان کے جو یہ غلط طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ اپنے جسم کو اذیت دو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری خاطر اپنے جسم کو اذیت دو،
لیکن انہوں نے جو ہے ایسے ایسے طریقے خود سے ہی بنا لیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف تھے یہ سارے جو ان کے اپنے فیصلے تھے۔ بعض عبادت گزاروں نے اس طرح سے کیا تھا، اور اپنے جو ہے اور بعض نے جو ہے سجدے کو اتنا طول دیا کہ جسم اسی حالت میں اکڑ گیا۔ اب کچھ نے کیا طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا قبول کروانے کے لیے، انہوں نے کیا کیا کہ بہت لمبے لمبے سجدے شروع کر دیے، اتنے لمبے لمبے سجدے شروع کیے کہ ان کا پورا جسم اکڑ گیا۔ ظاہر ہے ایک جسم جب ایک ہی حالت میں پڑا رہتا ہے تو اس کی بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ تم میرے لیے لمبے لمبے سجدے کرو یا پھر تم جو ہے اپنے جسم کو کسی اذیت میں مبتلا کرو۔ اور کچھ لوگوں نے رکوع میں اتنی شدت اختیار کی کہ زندگی بھر اسی حالت میں کھڑے رہے، اور روزے رکھنے پر آئے تو جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے لیے بھوکے پیاسے رہو، صرف روزے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے منتوں کے طور پہ اپنی دعائیں قبول کروانے کے طور پہ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو یہ بھی جو ہے انہوں نے اس طرح اتنے روزے رکھے کہ ان کے جسم جو ہے وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اس کی بڑی مثال واضح مہاتما بدھ کی ہے۔ مہاتما بدھ جو ہے ان کا مجسمہ اگر کہیں آپ دیکھیں تو ان کا پیٹ بالکل ہی ختم، یعنی کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ان کی نظر آتی ہیں، ایسے جیسے کوئی ڈھانچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ بغیر کھائے پیے اپنی زندگی اس طرح سے گزار دی۔ جس نے نروان یعنی کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے عبادت کی ایسی مثال پیش کی جس کی پیروی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہی صورت عیسائی راہبوں کی ہے۔ اب اس میں اخلاق حسنہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی عبادات ہیں ان میں اخلاق حسنہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلامی عبادات ایسی چیز نہیں ہیں جو انسان کا رابطہ صرف اللہ سے قائم کرے، اسے بنی نوع انسان سے متنفر کر دیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف اور صرف عبادت میں لگے رہو اور دنیا کو فراموش کر دو، بلکہ دین اور دنیا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سب کی سب انسان کو ایسی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں جو فضائل اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو۔ بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اس امر کی بشارت دیتے ہیں، اور کسی کے عقیدے کا معتقد ہو جانا ہی تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ بیٹا تھی ہمارا سوال تھا کہ اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرح سے دوسرے مذاہب سے ہمارا مذہب جو ہے منفرد ہے اور کون کون سی اچھی اس میں اچھائیاں ہیں۔ تو اب جس کی میں شارٹ جو ایم سی کیوز بیٹا کروا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے انسان کے ڈیش کے لیے بنائی۔ کس کے لیے بنائی؟ فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام بنائی، کیا بنائی؟ چیزیں، یہاں پہ آ جائے گا چیزیں۔ نمبر 3، انسان کو دنیا میں تمام نعمتوں سے اٹھانے کی ضرورت ہے، کیا اٹھانے کی ضرورت ہے؟ فائدہ، یعنی کہ تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اجازت آئے گا یہاں پہ، اجازت ہے
عبد کے معنی ہیں، کیا معنی ہے عبد کے؟ بندہ، یعنی کہ عبادت کرنے والا جو بندہ ہے اس کو عبد کہیں گے۔ شریعت نے ارکان اسلام کی صورت میں عبادتیں فرض کی ہیں۔ کتنی عبادتیں فرض کی ہیں؟ 5۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا ایم سی کیوز ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس ٹاپک کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے اس کا اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیت کو آپ پڑھیں اور اس میں سے آپ خود بھی ایم سی کیوز بنائیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، سمجھ آ جائے، اور یہ بھی بیٹا آپ نے نوٹ کرنے ہیں اپنی نوٹ بک پر۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔